बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम A to Z। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। आज हम बात करेंगे CPEC मंसूबे के हवाले से। ग्वादर में इस वक्त क्या हो रहा है, ग्वादर में जो मंसूबे बनने हैं इसमें कितनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बन चुकी हैं और कितना काम आगे बढ़ चुका है, पेशरफ्त क्या है और वहाँ पे जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों कराची के सीनियर जर्नलिस्ट का एक वफद ग्वादर गया था, वहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का जायज़ा लिया और बहुत सारी मालूमात उन्होंने इकट्ठी की और वो अब मुख्तलिफ चैनल्स पे और मुख्तलिफ अखबारात के जरिए आप तक पहुँच रहेगी और पहुँच रही होगी। इसी सिलसिले में वफद के जो अहम तरीन रुकन थे, मशहूर सहाफ़ी और सीनियर तजिया निगार मदर अब्बास साहब, आज उन्हें हमने दावत दी है अपने प्रोग्राम में, उन्होंने ज्वाइन किया है। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि आप आए। उन पर हम बात करेंगे ग्वादर के हवाले से और उनके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार शहजाद चुगताई साहब मौजूद हैं और उनसे भी हम बात करेंगे जो कि ग्वादर की पहली जो अव्वलीन डेवलपमेंट्स थी जब वहाँ पर ऐलान किया गया था ग्वादर पोर्ट बनाने का और उसके बाद से CPEC का मनसूबा बना है। तो ये मुख्तलिफ मराहिल पर वहाँ पे आई विटनेस हैं मुख्तलिफ चीज़ों के और बताएंगे कि अब तक क्या वहाँ पे प्रोग्रेस हो चुकी है। इसके अलावा मुख्तलिफ सेगमेंट्स में बात करेंगे। पनामा केस चल रहा है और उसके अलावा PIA के ऊपर आज बड़ी तफसीली जो है वो सेनेट कमेटी में ब्रीफिंग हुई है जिसमें PIA की कारकर्दगी का काफ़ी जायज़ा लिया गया है, बरहमी का इज़हार भी किया गया है और उसके बाद उनकी जो डायरेक्टर सर्विसेज हैं उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया। उस पर क्या पेशरफ्त हुई है वो भी शहजाद साहब से जानेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं मदर अब्बास साहब से। मदर साहब, क्या देखा है ग्वादर में, क्या डेवलपमेंट है, ऑन ग्राउंड क्या चीज़ें हैं? वैसे तो हम सुन रहे हैं कि जो JCC का इजलास हुआ है 29 दिसंबर को चीन में, उसमें बहुत सारे मनसूबे पाकिस्तान के वो फाइनलाइज हुए हैं। उसमें सिंध के मनसूबे फाइनल हुए हैं, उसमें बलूचिस्तान KPK और चारों सूबों के और आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के जो रास्तों से प्रोजेक्ट गुजरने हैं उन पर बात हुई है। अब ये प्रोजेक्ट जो है CPEC का ओवरऑल 45 अरब डॉलर से शुरू हुआ था, आज 57 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। तो इसमें मजीद प्रोजेक्ट्स आते जा रहे हैं। आपने वहाँ पे जाकर क्या देखा, किनसे मिले, ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्वादर के लोग क्या कहते हैं? सर, हम यहाँ पे 28 तारीख को कराची से हम लोग निकले थे और माशाल्लाह हमारे साथ तकरीबन 30 सहाफ़ियों का वफ़द था जिसमें हमारे कुछ एंकर्स भी थे और जर्नलिस्ट भी थे, कॉलमिस्ट भी थे। तो हम जब वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ जो ग्राउंड रियलिटीज़ थी कि CPEC के हिसाब से कुछ तो गवर्नमेंट ने काम शुरू कर दिए हैं, कुछ अभी प्रोसेस के अंदर है। और जब हम पहुंचे थे उससे एक दिन पहले ही एहसन इकबाल साहब की सरबराही के अंदर और चीफ सेक्रेटरी की सरबराही के अंदर बलूचिस्तान गवर्नमेंट की वो चाइना पहुंच चुके थे, जिसमें पोर्ट के चेयरमैन जमालदीनी साहब भी थे और ग्वादर GDA के अपना उनके भी चेयरमैन DG थे डॉक्टर सजाद साहब, वो भी पहुंचे हुए थे। तो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ग्वादर बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं कि जैसे हम यहाँ से गए तो पहले आज से साल पहले काफ़ी हालात ख़राब थे। अब ये था कि हम बड़े पुरसुकून अंदाज में गए। तो ये डेलीगेशन कैसे गया? ये आप लोग बाई एयर गए थे? नहीं सर, ये बाई रोड गए थे? ये बड़ी अच्छी बात आपने हमसे पूछी कि जब हम यहाँ से कराची से हम निकले हैं, सुबह हम लोग यहाँ से निकले हैं 8:30 बजे सुबह, तो प्रेस क्लब से हम लोग निकले तो ये बाई रोड था हमारा, जिसमें एक हमारे को गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने हमें कोस्टर दी थी और उन्होंने हमारी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की थी। लेकिन मैं समझना सिक्योरिटी की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो क्योंकि एक जर्नलिस्ट की काफ़ी बड़ी टीम हमारे साथ थी। तो ऑनवर्ड्स हम जब गए वहाँ गवादर तक हम गए हैं तो गवादर की पोजीशन ये थी कि बड़ा पुरसुकून, बहुत ही काम। और वहाँ सबसे पहला जो स्टेशन आया वो कुंड मलीर, आई थिंक मैं कह रहा हूँ कराची से कोई 200-250 किलोमीटर की मुसाफत पे वो है। वो ऐसी खूबसूरत बीच है, अगर इसको प्रमोट किया जाए टूरिज्म के हिसाब से, और कराची के नज़दीक भी है, तो सड़क भी बहुत अच्छी है, कोस्टल हाईवे, कहीं कोई परेशानी नहीं, कहीं सड़क ख़राब नहीं है। जो कुछ थोड़े थोड़े से पैच हैं बिल्कुल मामूली से, उस पर भी काम जारी है। तो हमें तो कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आई। और वहाँ जब पहुँचे, तो हम जब गवादर सर पहुँचे शाम को, तो वहाँ होटल में हमारा बंदोबस्त किया वगैरह था। सेकेंड डे हमें GDA में ब्रीफिंग दी गई और वहाँ के जो चीफ इंजीनियर थे रफ़ीक साहब, उन्होंने ब्रीफ किया हमारे को कि अब तक क्या डेवलपमेंट हो चुकी है और मज़ीद क्या होने वाली है, जिसमें पावर प्रोजेक्ट्स हैं, डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, उनकी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं। और उसके बाद फिर हम गए गवादर पोर्ट पे, तो गवादर पोर्ट के डायरेक्टर जनरल हैं कर्नल सईद साहब और उनकी टीम ने, नवीद शेख साहब वगैरह, उन्होंने हमें ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि किस तरह हम गवादर पोर्ट के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रही है, इसमें सिक्योरिटी लाइन ऑर्डर की क्या पोजीशन है, उसके साथ साथ के अब तक की जो अचीवमेंट हैं, 3 पोर्ट्स जो हैं, 3 बर्तें वो बिल्कुल रेडी हैं, काम हो, मतलब उस पर तो ऑपरेशनल हैं वो। तो उस RO बेसिस पे भी काम शुरू हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। RO बेसिस वो कहते हैं कि जिस पे मशीन की यूज़ नहीं होती, क्रेन की यूज़ नहीं होती। आपने जहाज़ खड़ा किया,
اور آپ نے سامان کو ان لوڈ کیا اور ٹرک پہ چڑھا دیا. اوکے, یہ دس از بیسٹ. میں سمجھتا ہوں اس میں کم سے کم انوالومنٹ ہوتی ہے, اس میں پاور کی کم انوالومنٹ ہوتی ہے, اور ٹائم بھی بچتا ہے. ٹائم بھی بچتا ہے اس کے. ٹھیک ہے. اچھا شہزاد صاحب, آپ نے سنا جس طرح یہ ابھی وفد گیا وہاں پہ دیکھ کے آیا, بڑی حوصلہ افزا باتیں کر رہے ہیں کہ ایک تو سفر بڑا اچھا ہے, راستے اچھے ہیں, اور سیفٹی ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اچھی ہے. وہ جو ماضی میں جو ایک رجحان تھا یا ایک تاثر تھا کہ شاید وہاں پہ آنا جانا مشکل ہے اور وہاں پہ جو ہے سیکورٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے, تو وہ تو ان چیزوں کو نگیٹ کرتا ہے. دوسرا جو ہے کہ گوادر میں اٹ سیلف بہت بڑا مسئلہ ہے. کہا جاتا ہے کہ وہاں پانی نہیں ہے, پانی کا کرائسس ہے, اور ڈی سیلینیشن پلانٹ کا جو بتا رہے ہیں کہ کام ہو رہا ہے. آج ہی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ وہاں کو 700 ملین روپے جو ہے ڈی سیلینیشن پلانٹ کو بہتر کرنے کے لیے درکار ہیں, جس کے لیے کہا گیا. اور چائنا میں بھی جو وفد گیا تھا وہاں پہ بھی بات ہوئی کہ گوادر کے لیے ڈی سیلینیشن پلانٹ کے اوپر فوری طور پہ کام شروع کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے ایئرپورٹ کے لیے اور بندرگاہ کا تو ظاہر کام ہو ہی رہا ہے, اور اکنامک زونز کے لیے تو ایکٹیویٹی شروع کی جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں گوادر میں ایکٹیویٹی جو ہے وہ کس پیس پہ چل رہی ہے, اس کو مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے, یا وہ بائی ڈیزائن ہی اس طرح چل رہا ہے کام؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ جو یہ سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے یہ بہت زبردست پروجیکٹ, بہت یعنی کہ خوبصورت پروجیکٹ ہے, اور اس کے اکنامک جو اثرات ہیں پاکستان پہ وہ بہت زیادہ اچھے اس کے مرتب ہوں گے, اور یہ گیم چینجر ہے. اور یہ اگر امپلیمنٹ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ہمیں کہیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی, اور ہماری معیشت جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ اس میں بہت ہرڈلز ہیں. مطلب جتنا بڑا یہ پروجیکٹ ہے, جتنا خوبصورت یہ پروجیکٹ ہے, اور جتنے اس سے مالی فوائد ہیں, اتنے ہی زیادہ مسائل جو ہے نا وہ منہ پھاڑے کھڑے ہوئے ہیں. سب سے پہلا ایشو تو یہ ہے کہ جو سڑک ہے وہ پیچز میں ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی, یعنی کہ ایون بلوچستان کے اندر جو باقی جگہ تو کام ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے, کہ تربت, گوادر اور اس طرح یہ جو ایریاز ہیں وہاں پہ سڑک کا پرابلم ہے, اور سڑک پیچز میں ابھی بننا باقی ہے. دوسری بات یہ کہ جو ابھی ہمارے دوست نے بتایا کہ وہاں 3 برتیں اویلیبل ہیں اور ہینڈلنگ کے لیے تیار ہیں. یہ 3 برتیں میں سمجھتا ہوں 10 سال سے یہ 3 برتیں اسی پوزیشن میں, اور 10 سال پہلے بھی اس پہ میں نے ہینڈلنگ ہوتے دیکھی ہے. جو بابر غوری صاحب تھے انہوں نے 2-3 جہاز وہاں لے جا کے کراچی سے کھڑے کر دیے تھے, اور وہاں انہوں نے مطلب یہ دکھانے کے لیے کہ جی یہ پورٹ آپریشنل ہو گیا ہے, وہاں ہینڈلنگ یعنی کہ جعلی ہینڈلنگ کہہ لیں آپ اس کو, جعلی ہینڈلنگ میں نے ہوتی دیکھی ہے وہاں پہ. لیکن یہ کہ ویسے وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی گوادر میں اب تک نہیں ہے. اور میں بھی کچھ عرصے پہلے گوادر گیا تھا. ذرا سخت الفاظ کہہ رہے ہیں کہ جعلی ہینڈلنگ ہے, مطلب وہ تو ایکسپیریمنٹل ہینڈلنگ بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں, میرے کہنے کا مطلب یہ کہ جو ہمارے یہاں دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں سرکولر ریلوے کا ایک پروجیکٹ تھا, اور جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی, بابر غوری کے دور کی جو گورنمنٹ تھی, اور شوکت عزیز اس کے پرائم منسٹر تھے, تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم سرکولر ریلوے کو ریوائیو کر رہے ہیں اور سرکولر ریلوے کو دوبارہ چلا رہے ہیں. اور انہوں نے کینٹ اسٹیشن سے اور لانڈی تک جو ہے نا, تو آلریڈی ٹریک ہے اور ٹرینیں چلتی رہتی ہیں, اس پہ ایک لوکل ٹرین چلا دی, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ لوکل ٹرین جو سرکل ریلوے بحال ہو گئی ہے اور لوکل ٹرینیں چل گئی. مطلب وہ اس زمانے میں شوکت عزیز کے ٹرین چلائی گئی تھی جو سٹی اسٹیشن سے آئی تھی گرانی اسٹیشن تک, وہ گورنر صاحب لے کے آئے تھے, عشرت العباد, ہم لوگ بھی ان کے ساتھ آئے تھے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, شوکت عزیز کے زمانے میں ایک جو بڑا خوبصورت منظرنامہ, بڑا خوشنما منظرنامہ معیشت کا دکھایا گیا کہ جی معیشت جو ہے بہت فلورش کر رہی ہے, بہت اوپر جا رہی ہے. میں تھوڑی سی میری اپنی یہ محسوسات ہیں, میری ذرا تھنکنگ ہے کہ اب یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ جو ان کا ماڈل تھا, شوکت عزیز کا ماڈل تھا کہ ترقی کتنی ہوئی نہیں ہوئی, مصنوعی تھی یا ریئلسٹک تھی, تو اب یہ حکومت بھی اسی پیٹرن پہ جا رہی ہے کہ جیسے کہ اب اسٹاک ایکسچینج ہے, اسٹاک ایکسچینج کو ایک دم جو ہے 50,000 پہ انہوں نے 48 سے اوپر چلے گئی ہے, 48,000 50,000 چلی جائے گی, اور اس میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے. وہ سرمایہ کاری کون کر رہا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, اور کیسی سرمایہ کاری ہو رہی ہے. تو مطلب یہ کہ یہ معیشت کو, آپ کو یاد ہوگا کہ جب مصطفیٰ کمال صاحب تھے ہمارے جو میئر کراچی, ناظم کراچی تھے, تو انہوں نے یہ اس زمانے میں یہ ہوا تھا کہ وہ کسی جرمن اخبار میں کوئی یعنی کہ
آپ کو یاد ہوگا کہ اعتزاز حسن ہمارے جو بہت بڑے لائر ہیں، اور وہ جو تحریک تھی جب بحالی جمہوریت کی تحریک تھی اور افتخار چودھری صاحب کی تحریک تھی، اس میں یعنی کہ مختلف اخبارات میں، جرائد میں، غیر ملکی اخبارات میں یہ خبر چھپائی گئی کہ دنیا کے ذہین ترین انسان ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو ہمارے ناظم تھے مصطفیٰ کمال، ان کے دور میں ہم نے دیکھا کہ جی کراچی دنیا کے 12 ان ممالک میں، یعنی کہ 12 ترقی یافتہ ممالک میں یا 12 ترقی پذیر شہروں میں 12 ترقی پذیر شہروں میں جو ہے نا کراچی کا شمار ہوتا ہے، اور کراچی کہاں پہنچ گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ اب جو ہماری یہ جو گورنمنٹ ہے نا، یہ اسی پیٹرن پہ چل رہی ہے۔ اب جیسے کہ انہوں نے اسحاق ڈار صاحب نے ایک اعلان کر دیا کہ جی پاکستان جو ہے وہ 15 بڑی معیشتوں کا میں شامل ہو جائے گا اس سال، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں اسٹاک ایکسچینج ہماری جو ہے وہ نمبر 1 ہو جائے گی، ابھی 5ویں نمبر پہ۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ گوادر کا پروجیکٹ بہت زبردست پروجیکٹ ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، اور اس کو مکمل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس پہ مدر صاحب آپ تو دیکھ کے آئے وہاں پہ اکنامک زون، ایئرپورٹ، بندرگاہ، ان آپس میں انٹرکنیکٹ ہو گئے ہیں، راستے بن گئے ہیں، ساری چیزیں۔ میں جو ابھی سب سے اچھی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو ابھی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ احسن اقبال صاحب نے جو ابھی ایک ایگریمنٹ سائن کی ہیں، اب اس کو کیونکہ اس کو زیادہ فنکشن ہوں گے، اس لیے کہ گوادر پہلے چل رہا تھا، گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ایک ماسٹر پلان بنایا تھا جو امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ وہ کس لیے نہیں ہو سکا؟ سب سے پہلی بات تو یہ آپ کو میں آج کلیئر کروں کہ اس گورنمنٹ نے یہ تو کیا کم از کم آگے کہ جو سنگاپور کو پورٹ ملی تھی، اگر آپ دیکھیں جا کے آپ کو نالج ہوگا، آپ ماشاءاللہ باخبر صحافی ہیں، کہ یہی سنگاپور کی کمپنی دبئی میں ہی آپریٹ کر رہی تھی۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سنگاپور میں بیٹھ کے جو دبئی تو اگر ہمارا یہ جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ جو گوادر اگر فل آپریشن ہوتا ہے تو پھر یہ تو دبئی والے تو بالکل بیٹھ جائیں گے بیچارے، ظاہر ہے ان کی سب سے بڑی رائیول پورٹ یہ بنے گی۔ جی بالکل، ہم دیکھیں وہ پیچھے ہے، وہ بے کے اندر ہے، ہم بالکل ماؤتھ پہ ہیں۔ جی جی جی، اور یہ جو اگر فلی آپریشنل ہوگا تو اس کی برتیں ہوں گی کوئی 98۔ سر اس پہ بندرگاہ کا جو توسیع منصوبہ ہے اور اس کی جو ڈیولپمنٹ ہونی ہے، اس میں مزید بات کرنا چاہوں گا۔ یہاں ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں گوادر میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ سی پیک منصوبے کے ثمرات جو ہیں وہ گوادر سے نکل کر اب بلوچستان تک پھیل رہے ہیں، اور اس میں کتنا کام ہو چکا ہے، آن گراؤنڈ کیا پوزیشن ہے۔ مظہر عباس صاحب ابھی وہاں سے دورہ کر کے آئے ہیں، وہ بتا رہے ہیں انہوں نے آنکھوں دیکھا حال کیا ہے وہاں کا، اور شہزاد چغتائی صاحب اپنے جو تجربے کی روشنی میں اور اپنے پرانے جو دورے ہیں ان کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ گوادر کی کیا پوزیشن ہے اور کیا ہونا چاہیے، اور حکومت جو ہے وہ کس طریقے سے ایکٹ کر رہی ہے ان کی نظر میں، وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام اے ٹو زی۔ میں ہوں آپ کا میزبان صالح مجید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں گوادر پورٹ کے حوالے سے، سی پیک منصوبوں کے ثمرات جو ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہیں، عوام تک چیزیں آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں، زمینی حقائق کیا ہیں، اور ابھی گوادر کا دورہ کر کے تازہ ترین صورتحال دیکھ کر آنے والے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں، مظہر عباس صاحب، اور ان کے ساتھ شہزاد چغتائی صاحب۔ ان سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، آگے آنے والے دنوں میں کیا چیزیں وہاں پہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ مظہر عباس صاحب، چائنا میں بھی ڈسکس ہوا کہ جب گوادر نے ضروریات پوری کرنی ہے اکنامک زون کی، تو وہاں پہ کم از کم 300 میگا واٹ کا پاور پلانٹ کا بجلی کا منصوبہ فوری طور پہ چاہیے، جس پہ کام جو ہے وہ اسی سال جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے۔ بجلی کی ضروریات پوری کرنی پڑیں گی، پانی کی ضروریات پوری کرنی پڑیں گی، 2 بیسک چیزیں ہیں۔ اس کے بعد آپ کا انفراسٹرکچر ہے، بندرگاہ کھڑی ہوگی، پورٹ اس پہ برتیں بنیں گی، جہازوں نے آنا ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ ایئرپورٹ جو بنا ہے اس کے لیے چائنا خود اب ایئرپورٹ بنا رہا ہے، اس کا توسیع منصوبہ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو پہلے ماسٹر پلان تھا گوادر کا، جو وہاں پہ گوادر کی اپنی اتھارٹی تھی وہ کر رہی تھی، اب کیا فرق پڑا ہے؟ کیا معاملہ اب گوادر کی اور مقامی انتظامیہ کے پاس ہی ہے، یا اس میں چائنیز نے آ کے کوئی ماڈرن چیزیں اس میں ایڈ کی ہیں؟ سر سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ جو پہلا ماسٹر پلان تھا وہ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بنایا تھا، لیکن اب یہ پچھلے ہفتے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ چائنیز نے اس پہ ورکنگ کی تھی، تھوڑا ڈیلے جو ہوا تھا
وہ اسی کی وجہ سے ہوا تھا کہ چائنیز نے یہ سارا ماسٹر پلان بنایا ہے، اور صرف ماسٹر پلان نہیں ہے، یہ بننے جا رہا ہے اسمارٹ سٹی. اب آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر چائنیز جو ہیں اپنی تمام جتنی بھی انڈسٹری اس کو اسمارٹ سٹی میں ڈال رہے ہیں. اسمارٹ سٹی کے اندر آپ کو ٹیلی کمیونیکیشن آتا ہے، اسمارٹ سٹی کے اندر آپ کا انوائرمنٹ فرینڈلی ہوتا ہے، اسمارٹ سٹی کے اندر آپ کا جو آپ کی انڈسٹری لگنی ہے وہ بالکل ہائی ٹیک ہوگی. تو وہ کانسیپٹ نہیں ہے جو ہمارے کراچی میں پولوشن ہے اور یہاں انڈسٹری پرانی ہے، مینول سسٹم چل رہا ہے. بالکل ہائی ٹیک انڈسٹری ہوگی. اس میں یہ فائنل ہو گیا ہے اور امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے. دیکھیں ابھی 2 لاکھ گیلن پر ڈے کی کیپیسٹی سے انہوں نے پلانٹ لگ رہا ہے وہاں پہ، پانی کا پلانٹ لگ رہا ہے. اب 2 سوام ڈیم اور دوسرا ڈیم، 2 ڈیم کمپلیٹ ہو چکے ہیں. گیلانی ڈیم وہ پوری کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ان کی پائپ لائن کا بھی کام تقریباً 90% مکمل ہو چکا ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے ایجوکیشن پہ بڑا زور دیا ہے. میڈیکل کالج بن چکا ہے وہاں پہ اور ایک ٹیکنیکل کالج بن چکا ہے، اور اس میں سے بھی کچھ تقریباً کوئی 150 سے 200 بچے جو ہیں وہ چائنا بھیج چکے ہیں ان کو فردر ٹریننگ کے لیے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے نسٹ سے بھی ایگریمنٹ کیا ہے کہ وہاں کے جو بچے آ رہے ہیں لوکل بچے ان کو ہم پڑھائیں گے اور اس اسٹیج پہ لے کے آئیں گے کہ وہ اس کو کام کو ٹیکل کر سکیں. اب رہا سر پانی کا مسئلہ، تو پانی کا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو ٹائم لگے گا، لیکن چائنیز جو یہ ایگریمنٹ ہوا ہے اس سے بڑی تیزی آئے گی. ساتھ ساتھ جو ہائی ٹیک کا کانسیپٹ ہے کہ گوادر آج 1 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے ٹوٹل، میکسیمم ایوریج یہی بنتا ہے. انہوں نے ڈی سی صاحب نے بریف کیا تھا. تو اب یہ اس میں انفلکس ہوگا اتنا کہ لوگ آئیں گے. تو پوری دنیا کی توجہ گوادر پہ ہے اور سی پیک پہ ہے، تو اس میں تو بہت بڑا انفلکس ہونا ہے. شہزاد صاحب، گوادر سے بچے گئے تھے لاہور، وزیر اعلیٰ پنجاب سے انہوں نے سوال کیا کہ جی سی پیک گوادر میں بن رہا ہے، ترقی خوشحالی لاہور میں آ رہی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوکل فیلنگ کیا ہے. اس پہ شہباز شریف نے بڑا کہکا لگایا اور کہا کہ نہیں بچوں کو چائنا بھیجیں گے، اور انہوں نے بھی کہا کہ نہیں ترقی کے ثمرات جو ہیں وہ ہر جگہ پہنچیں گے. تو فیلنگ ہے وہاں پہ کہ لوکل ایریاز میں وہ ثمرات ابھی نہیں پہنچ رہے یا وہ خوشحالی اور ترقی نہیں آ رہی. کیوں ہے یہ فیلنگ؟ نہیں، یہ فیلنگ میں سمجھتا ہوں اتنی زیادہ تو نہیں ہے. اور جب مطلب گوادر ڈیولپ ہوگا، جو کہ ابھی اتنا آسان نہیں ہے اور اتنا جلدی نہیں ہے اور اس میں بڑا ٹائم لگے گا. چائنیز میں نہیں سمجھتا کہ کیوں اس معاملے میں تھوڑا سا سست ہیں، اور یا ان کا یہ کام کرنے کا اسٹائل ہے. جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ اسمارٹ سٹی گوادر بنے گا، تو جب اسمارٹ سٹی ہوگا اور وہاں کے جو لوکلز ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ ان کو ہی ثمرات ملیں گے، وہ اس میں انوالو ہوں گے اور ان کو فائدہ ہوگا. ان کے بچے پڑھیں گے، ان کو روزگار ملے گا، ان کو تعلیم ملے گی. تو وہ جو بھی احساس محرومی ہے وہ ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گا. ایڈریس ہوگا وہاں پہ بھی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی. جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ تعلیم کے صحت کے منصوبے آ رہے ہیں. کہ ابھی فوری طور پہ تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن کوئی جب بھی گوادر فلی ڈیولپ ہو جائے گا تو گوادر تو لاہور سے اچھا شہر ہوگا، اور لاہور سے زیادہ، کیونکہ اس کو چائنیز جو اس کو کنٹرول کریں گے. وہ 21ویں صدی کا شہر بن جائے گا. ظاہر اسمارٹ سٹی بن رہا ہے، ہائی ٹیک بنیادوں پہ ہوگا، دنیا کے جدید تقاضے اس پہ پورے کیے جائیں گے. تو لاہور سے اور کراچی سے بھی اور سارے شہروں سے بہت آگے ہوگا. وہ اس میں وہی اولڈ ایریا اور کچی آبادیاں نہیں رہ جائیں گی. اس میں پھر سارا جو ہے وہ ماڈرنائز ہوگا. اس میں بھی سر یہ ہے کہ جیسے مسپرسپشن یہ ہے کہ وہاں پہ ہم نے جب ذکر کیا مچھیروں سے، تو انہوں نے کہا جی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں یہاں سے ڈسپرس کیا جا رہا ہے. تو ایک وہ ان کی الفاظ ریزرویشن ہے، بٹ ایسا نہیں ہے. پریکٹیکلی جب ہم نے، کیونکہ دونوں جگہ سے ہمارا تو کام ہے دونوں جگہ کو دیکھنا. جب ہم ڈی سی صاحب نے ہمیں بریف کیا اور باقاعدہ ڈاکومنٹیشن جو دکھائی ہمیں کہ اگر وہاں پہ ایک آدمی ایک مچھیرے کا ایک گھر تھا اور اس کے گھر کے اندر 3 بندے اور بھی ہیں، اس کے بچے ہیں، بیٹے ہیں، تو انہوں نے ایسا کیا کہ ان کو پہلے تو زمین کی کاسٹ دی، جس پہ ایک مسئلہ اٹھا تھا کہ 6 ارب کا پیکج دیا تھا، یہ 9 ارب کیسے ہوا. تو انہوں نے کہا جی یہ لوکل لوگ ہیں ان کی، اور یہ بہت بیکورڈ ایریا ہے، بننے جا رہا ہے، تو ہمارے پاکستان میں فیلنگ خراب نہ ہو کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو ہم نے ایک گھر کے اندر 4 پلاٹ بھی دیے ہیں. تو ہم نے وہ اس طرح کیا کہ پہلے ان کو زمین کی کاسٹ دے دی، کیش دے دیا ان کو ہم نے. پھر ہم نے ان کو جہاں ان کو ہم ایک جیٹی بنا رہے ہیں فش کی، کیونکہ یہ جو یہاں ابھی مچھیرے بیٹھے ہیں یہ تقریباً روڈ بن چکی ہے اس کی، تقریباً یہ بننے جا رہا ہے. میرین ڈرائیو سڑک کہلاتی ہے. اس پہ آپ کی فوڈ اسٹریٹس ہوں گی، آپ کے ہوٹلز ہوں گے، ہائی رائز ہوں گے. تو ان کو وہاں بسایا جائے گا، اور ان کو جو گھر بنا کے دیے جا رہے ہیں ایک باؤنڈری وال بنا کے ان کو دے دیا پوزیشن، تقریباً 98% دے دیا ان کو. ایک کچن، ایک باتھ روم. اب ایک گھر کے جہاں ایک آدمی تھا اب وہاں 3 بندوں کے. لیکن وہ کیا جہاں وہ رہ رہے ہیں اس سے کہیں دور ہی دیا ہوگا، ان کو جیٹی بھی وہیں بنا کے دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا شہزاد صاحب، یہ جو چائنا میں میٹنگ 29 دسمبر کو، اس میں
JCC کی میٹنگ میں کراچی سمیت اور پشاور، کوئٹہ اور لاہور کے منصوبے بھی اس میں جو ہیں وہ زیر غور آئے، اور یہ کہا گیا کہ لاہور میں آلریڈی ماس ٹرانزٹ پروگرام چل رہا ہے، اب کوئٹہ اور پشاور کا ماس ٹرانزٹ پروگرام جو ہے وہ سی پیک کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے، اور کراچی کے لیے انہوں نے کہا جی کراچی سرکولر ریلوے جو ہے وہ اس میں شامل کیا جائے گا. تو یہ بھی ایک طرح کی سفری سہولیات کے حوالے سے ان تمام شہروں میں یہ پروجیکٹ بھی سی پیک کی مرہون منت آئیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کراچی سرکولر ریلوے، لاہور کا ٹرانزٹ اور اس کے بعد پشاور اور کوئٹہ کا ماس ٹرانزٹ پروگرام اس میں شامل کیے گئے ہیں، اس سے ان شہروں میں کیا بہتری آئے گی؟ ظاہر ہے کہ اس سے ٹرانسپورٹیشن سسٹم آپ کا بہتر ہوگا، لوگوں کو ایک اچھی آرام دہ جو ہے سواری میسر آئے گی، ٹرینیں چلیں گی، اس سے ٹرانسپورٹ کے مسائل حل ہوں گے، لوگوں کی پریشانیاں کم ہوں گی، فاصلے کم ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی فیصلے ہوئے ہیں چائنا میں، اور یہ اچھے فیصلے ہوئے اور ان پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ دو بڑے ہرڈل ہیں گوادر کے لیے، دو ایسی یعنی کہ چیزیں ہیں کہ جو گوادر کے ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ آڑے آئیں گی اور آڑے آ رہی ہیں. جیسا کہ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ پانی کا اتنا کرائسس ہوا تھا کہ پانی پھر کراچی سے بھیجا گیا. ٹھیک ہے، اچھا اب وہ میرانی ڈیم بنایا تھا، لیکن میرانی ڈیم میں شاید یہ پرابلم ہے کہ میرانی ڈیم میں پانی ہی نہیں ہے. تو اس قسم کے مسائل ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ دنیا میں کراچی جو اتنا یعنی کراچی پورٹ اتنا فلورش ہو گیا، اور کراچی کی آبادی 47 میں 3 لاکھ 4 لاکھ تھی، تو اب پونے 4 کروڑ ہے. تو اس کی وجہ یہ کہ کراچی مین لائن پہ، لاہور بھی مین لائن پہ، تو ایک مین لائن پہ ہونا یعنی کہ ایک تو مین ہائی وے اور مین ریلوے لائن، وہ بھی ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے. پھر دوسری چیز یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو اکبر بادشاہ تھا اس نے ایک شہر بسایا تھا فتح پور سیکری، اور اس کو دارالحکومت دہلی سے فتح پور سیکری شفٹ کر دیا گیا تھا. لیکن پھر مجبوراً وہ وہاں سے پھر دہلی دارالحکومت لانا پڑا. اس کی وجہ یہ تھی کہ فتح پور سیکری میں پانی نہیں تھا. تو یہ پانی کا اچھا وہ ڈی سیلینیشن پلانٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، ڈی سیلینیشن پلانٹ جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے نہیں ہے، ہمارے ملکوں کے لیے نہیں ہے. وجہ یہ کہ بہت کاسٹلی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو ڈیفینس سوسائٹی نے ایک ڈی سیلینیشن پلانٹ لگایا تھا کئی ارب روپے کا، اور اس کے ساتھ انہوں نے بجلی پیدا یعنی کہ جو اس پلانٹ وہ تو کہتے ہیں کہیں سے ناکارہ اٹھا کے لے آئے تھے، جرمنی کا جو بھی تھا. مطلب تو میرے کہنے میں کہ ڈی سیلینیشن پلانٹ کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت کاسٹلی ہے، وہ افورڈیبل نہیں ہے. لیکن جب اور کوئی آپشن نہیں ہے، اگر بارشیں نہیں ہو رہی، ڈیم آپ نے بناتے ہیں وہ بھرتا نہیں ہے، اس میں پانی نہیں آتا، تو پھر آپ کے پاس ایک سمندر کا پانی ہے جس کو آپ نے صاف کرنا ہے اور وہ لے کے آنا ہے. جو آپ نے بات کی کہ گوادر کی، یا آپ نے اکبر کی بات کی، تو گوادر کے لیے بھی یہ بات ہوئی ہے. بلوچستان گورنمنٹ کے سامنے یہ پروپوزل ہے کہ جی اب آپ کوئٹہ کا جو دارالحکومت کا سٹیٹس ہے وہ آپ مستقل طور پر گوادر کو دے دیں. پہلے یہ انہوں نے کیا تھا کہ جی 6 مہینے کے لیے گوادر کو اور کوئٹہ کو رکھیں، اور موسم کی شدت کے حساب سے آپ 6 مہینے کوئٹہ میں رہیں اور 6 مہینے گوادر میں رہیں، تاکہ گوادر میں ڈیولپمنٹ ہو. اب مستقل بنیادوں پر گوادر کو بلوچستان کا دارالحکومت بنانے پہ غور ہو رہا ہے، اور اس پہ مطالبہ وہاں بڑھتا جا رہا ہے. اور اس سے یہ بھی ہوگا کہ جو انفلکس ہوتا ہے افغانستان سے، یا وہاں سے جو جہادی ایلیمنٹ ہے یا جو دہشت گرد ہیں جو کوئٹہ کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں ساری عمارتوں کو، تو وہ بھی شفٹ ہو سکتے ہیں. کیونکہ گوادر میں وہاں پہ پہنچنا اور گوادر کو ٹارگٹ کرنا اس وقت بڑا مشکل ہے، کیونکہ ایک تو اس کا سیکورٹی حصار میں لیا جا رہا ہے، تو اس کی سیکورٹی اپ گریڈ کر دی گئی ہے، اور دوسرا وہاں تک رسائی اس طرح نہیں ہے جس طرح کوئٹہ میں ہے. تو اس پہ بھی پروپوزل پہ غور ہو رہا ہے. مدر صاحب آپ بتائیے، عوام کے ساتھ آپ کا جو انٹریکٹ ہوا ہے وہاں پہ لوگ کتنے خوش ہیں، اور کتنی وہاں پہ زمینوں کی قیمتیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ کون سے رہائشی پروجیکٹس وہاں سے نظر آ رہے ہیں؟ کراچی میں ہم اکثر دیکھتے ہیں اشتہارات چل رہے ہیں کہ جی گوادر میں یہ پروجیکٹ آ رہے ہیں، گوادر میں زمینیں لے لیں، گوادر میں پلاٹ لے لیں، گوادر میں صنعتی پلاٹ لے لیں. وہاں پہ ایسی سچ آن گراؤنڈ چیزیں ہیں؟ جی ایک ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہوئی ہے کہ ہمیں وہاں پہ ایک ینگ ڈپٹی کمشنر ملے ہمارے طفیل بلوچ صاحب. انہوں نے آلریڈی جو ریکارڈ ہے آپ کا سارا کمپیوٹرائز کر دیا ہے. اور جو میجر ان کی جو ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، ایک سنگار کا، ایک نیو ٹاؤن کا، اس میں کچھ ڈبلنگ شمبلنگ ہوئی تھی لاسٹ ٹائم، پچھلے دور میں ہوئی تھی. تو انہوں نے سارا کمپیوٹرائز کر دیا، تو کچھ لوگ پکڑے بھی گئے ہیں اور ان کو جیل بھی انہوں نے بھیجا ہے، کیس کر کے کر دیا. تو اب وہاں پہ ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. نمبر 1. نمبر 2 پہ یہ ہے کہ سر جیسے ظاہر بات ہے کہ لوگ کو بہت ایک لوگوں کی انفلکس ہو رہا ہے وہاں پہ، چاہے وہ ہاؤسنگ میں جیسے سمجھ لیں یا انڈسٹری پہ. اب جیسے ہمارا ہوسٹ میجر ہوسٹ جو تھے ہمارے، وہ فرید احمد صاحب MD گوادر انڈسٹریل اسٹیٹ اتھارٹی کے MD مینیجنگ ڈائریکٹر تھے. ان کے جنرل مینیجر وقاص احمد لاسی صاحب تھے، وہ ہم تھرو آؤٹ ہمارے ساتھ گئے تھے. اب یہ جو انڈسٹریز پہ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہا ہے، تو یہ فیز 1 اور فیز 2 گوادر میں یہ جیڈا کے نام سے یہ پروجیکٹ ہے. یہ تقریباً
3,000 एकड़ पे बन चुका है, तैयार हो चुका है ऑलरेडी। खुशखबरी की बात ये बताऊं कि हमारे कराची के एक इन्वेस्टर हैं, बड़े इंडस्ट्री से बड़ा नाम है उनका, तो उन्होंने वहां पे इंडस्ट्री लगा भी दी है। वो बेसिक इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं कि पाइपिंग और ये आपका कंक्रीट रेडी मिक्स होता है, वो उन्होंने फंक्शनल कर दिया। रोड बन चुकी है ऑलरेडी वहां पे, और पोजीशन के मराइल अभी शुरू होने वाले हैं। अब इसके बाद वो अभी जो, क्योंकि देखिए गवादर जो है ना, गवादर को इस तरह ना देखें आप, गवादर बेसिकली इज अ मदर पोर्ट, रीजनल मदर पोर्ट। पाकिस्तान में इससे पहले दुनिया में दो बड़ी मेजर दो पोर्टें हैं जिनको बोलते हैं कुदरती डीप पोर्ट कहलाती है, डीप सी। ये इसकी हाइट है, डेप्थ इसकी, सॉरी इसकी ये 14 फीट से ऊपर है, 14 मीटर से ऊपर है, और ड्रेजिंग भी की है। तो अभी जो 3 बर्थें फंक्शनल हैं, इसके बाद ये 8 करने जा रहे हैं, उसके बाद आखिर में तो खैर 120 के करीब जाएंगे। तो अब ये जहां पे आएंगी मदरशिप्स, ये बड़ी जो बड़े जहाज होते हैं वो पाकिस्तान में नहीं आ पाते, ग्वादर में वहां पे, ग्वादर में, कराची में नहीं आएगा। ये मजे की बात बता रहा हूं आपको कि ये बेसिकली ये जो अपसनी होने जा रहा है। अभी ये जो एहसन इकबाल साहब ने अपना एग्रीमेंट साइन किया है, स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट लेके आए, अपसनी पे तकरीबन जीडा के लिए 30,000 एकड़ जमीन उन्होंने अनाउंस कर दी है। इसके अलावा 1 लाख एकड़ जमीन मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में दे रहे हैं, और इसको डिक्लेयर कर दिया गया है पसनी को करने जा रहे हैं गैस और ऑयल सिटी। अच्छा। अब उसमें यह होगा कि जितनी भी गल्फ की एक्टिविटी होगी रिगार्डिंग ऑयल एंड गैस, वो यहां पे शिफ्ट हो जाएगी। तो वहां पे एक तो जीडा के इसके अंदर भी ये LNG बर्थ बना रहे हैं, और एक LNG बर्थ जो है आपकी वहां पे गवादर पोर्ट पे बना रहे हैं। तो आपकी जो गैस की प्रॉब्लम्स हैं वो LNG के थ्रू वो खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह, जैसे मैंने आपको बताया, जो उन्होंने बताया, ब्रीफ किया है। दोनों जगह से काम चल रहा है। लेबर जो वहां पे आपने देखी वो ज्यादातर कहाँ की है, लोकल लेबर है या वो भी बाहर से लाई जा रही है? देखिए अभी जो हमें जो नजर आया कि लोकल लेबर तो है, लेकिन अभी सच जो काम हो रहा है उसमें जाहिर बात है कि वहां पे जो टेक्निकल किस्म के लोग होते हैं, एक्सपर्टीज, वो भी बाहर के लोग हैं, उसमें चाइनीज सबसे ज्यादा हैं। एक सबसे बड़ी बात कि वहां पे गवादर पोर्ट के अंदर वहां में मिले आपके चाइनीज, वहां पे जनरल मैनेजर थे, पीटर हु नाम था उनका, तो वो लोग उनको बोलते थे पीटर बलूच, उनका नाम रख दिया है। तो हम भी प्यार से तो हमने भी इनको सिंधी कर दिया, हमने अपनी अजरक और टोपी का तोहफा पेश किया कराची जर्नल्स के एम्ब्रेला से। तो उन्होंने वहां पे जो बनाया है फ्री जोन, वो बाकायदा पोजीशन पे चले गए हैं। वहां पे एक उनका बेहतरीन किस्म का ऑफिस फंक्शन हो चुका है, और उनकी जो रहाइश है, जो चाइनीज आ रहे हैं, रिक्रिएशन प्लेस है, वो भी तैयार हो चुकी है, वो रह रहे हैं वहां पे। ये तो बड़ी आपने अच्छी बातें बताई हैं, इसमें मजीद बात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का। नाज़रीन, बात कर रहे हैं CPEC के सम्राट जो हैं वो कितने आवाम तक पहुंच रहे हैं, ग्वादर की प्रैक्टिकल सूरत हाल क्या है। मदर अब्बास साहब दीगर सहाफ़ियों के साथ वहां पर तफसीली दौरा करके आए हैं, वो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं, वहां जो कुछ देखा वो बता रहे हैं, और शहजाद चुगताई साहब अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं, और जो खदशात उठाए जाते हैं उनका भी उन्होंने जिक्र किया। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हाजिर होते हैं चंद लम्हात के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम A to Z सालिक मजीद के साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं मदर अब्बास और शहजाद चुगताई साहब। बात हो रही है CPEC के सम्राट और ग्वादर की अमली सूरत हाल के हवाले से। मदर अब्बास साहब दौरा करके आए ग्वादर का, और वो बता रहे हैं वहाँ उन्होंने क्या देखा। एयरपोर्ट की क्या पोजीशन है ये बताएं। एयरपोर्ट बाकायदा जो है वो पहले की तरह ही है, या उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, वहाँ पे उसका जो है वो परवाजें ज़्यादा हैंडल करने के लिए उसको वसअत दी जा रही है। चाइना उसको बनाएगा, 2017 में हैंड ओवर करना है उसने, उस पर काम कितना गया है आपने देखा है। और ये PIE के जहाज वहां उतरेंगे, PIE नजर आएगी या वहां भी चाइनीज एयरलाइनें आ जाएंगी? सर ऐसा है कि जो हमने देखा अपनी आंखों से, उसकी बहुत बड़ी जमीन एक्वायर कर ली गई है, काम जारी है इसके ऊपर। आजकल वो क्योंकि आपको ATR का जो हादसा हुआ, उनके जहाजों की फ्लाइट को जो इन्होंने फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है। लेकिन अभी जिस तरीके से काम जा रहा है, तो वो बता रहे हैं कि क्योंकि ये जो एग्रीमेंट मैं बार बार आपको जिक्र कर रहा हूँ, ये सारा इस पर डिपेंड कर रहा था, क्योंकि ये मास्टर प्लान के अंदर आ रहा है, मास्टर प्लान के अंदर स्मार्ट सिटी के अंदर आ रहा है। इनका ये प्रोग्राम है कि यहाँ से हम बड़े जहाज उतारेंगे, क्योंकि उसमें आप ट्रांसपोर्टेशन शुरू होगी,
لوگوں کا آنا جانا شروع ہوگا تو بڑے جہاز آئیں گے, بوئنگز آئیں گے, بوئنگس آئیں گے, ایئر بس آئیں گے, سارے 777 آئے گا اس میں, اور اسی طرح کارگو کے جہاز بڑھیں گے, ان کی اصل افادیت بھی اسی وقت ہوگی اس ایئرپورٹ کی. اچھا شہزاد صاحب, آج پی آئی کی بڑی جو ہے وہ انہوں نے افسران نے پیشی بھگتی ہے سینٹ کی کمیٹی کے سامنے, بڑا گرل کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ بھئی آپ یہ کس طرح پی آئی کو چلا رہے ہیں, اگر پی آئی نے اسی طرح چلنا ہے اور اس میں مزید پیسہ ہم نے پمپ کرتے رہنا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ وہ پیسہ جو ہے وہ لوٹ مار کی نظر نہیں ہوگا, اور کس طریقے سے آپ نے کیش فلو کے مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں, جہازوں کے مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں. ٹورانٹو میں حادثہ ہو گیا, وہاں پی آئی کا جہاز ٹکرا گیا. دنیا سے جہاں سے بھی خبریں آتی ہیں پی آئی کے لیے اچھی خبریں نہیں آتی, پی آئی کی خبریں متنازع ہوتی جا رہی ہیں. آج پی آئی کی ڈائریکٹر سروسز جو ہیں تبسم ڈار صاحبہ نے استعفیٰ بھی دے دیا ہے اس بریفنگ کے بعد, تو کیا اندرونی حالات کیا ہیں پی آئی کے؟ میں پہلے تھوڑی سی ان کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا دوں کہ جو گوادر ایئرپورٹ ہے نا, اس کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا درجہ دے دیا گیا ہے, اور گوادر ایئرپورٹ سے انٹرنیشنل فلائٹس بھی چل رہی ہیں. مسقط, گوادر سے مسقط بھی فلائٹ جاتی ہے, اور ایران بھی جاتی ہے, زائدان بھی جاتی ہے, اور کراچی بھی آتی ہے. میں جب کچھ عرصے پہلے گیا تھا تو گوادر ایئرپورٹ بند تھا, تو ہم پسنی ایئرپورٹ سے پھر بائی روڈ جو ہے گوادر گئے تھے. تو اس کی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے, اور وہ یعنی کہ وہاں پہ پہلے فوکر کا آپریشن تھا, پھر اے ٹی آر کا آپریشن, اب جو اے ٹی آر کا آپریشن ہے, لیکن وہ بوئنگ اب آپریشن جو ہے نا وہاں پہ گوادر پہ ہو گیا ہے اور مزید ہو جائے گا. تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے گوادر کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا درجہ تو بہت پہلے دے دیا گیا ہے, اور انٹرنیشنل فلائٹس بھی وہاں چل رہی ہے. اب ہم آتے ہیں اپنی پیاری پی آئی اے پہ. دیکھیں, پی آئی اے کا خسارہ اس وقت 300 ارب روپے ہے, یعنی کہ جس ایئر لائن کا خسارہ 300 ارب روپے ہوگا تو وہ یعنی کہ اتنا خسارہ تو میرے خیال سے ملکوں کا ہوتا ہے. میں نے نہیں سنا کہ کسی ایئر لائن کا یا کسی کمپنی کا یا کسی فیکٹری کا خسارہ 300 ارب روپے. تو 300 ارب روپے میں تو کوئی بزنس ہو نہیں سکتا. آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف صاحب نے کہا تھا کہ مجھ سے شوکت عزیز نے کہا کہ آپ پی آئی او کو بیچ دیں, تو میں نے کہا میں پی آئی او کتنے بیچوں, تو شوکت عزیز نے کہا کہ آپ پی آئی او کو $1 میں بیچ دیں, اور اگر $1 میں بھی کوئی اگر پی آئی او خرید لیتا ہے تو اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے, پی آئی اے کا بھی فائدہ ہے. اس لیے کہ 300 ارب روپے کے خسارے کے ساتھ اگر کوئی لے لیتا ہے ایئر لائن کو, کسی بھی ایئر لائن کو, تو وہ ظاہر ہے کہ پھر اس کو آپ کا ہر سال کا خسارہ بچ جائے گا. جی ہاں, تو پھر ایک تو آپ کا خسارہ بچ گیا اور وہ مارا گیا, 300 ارب روپے اس کو شفٹ ہو جائیں گے. تو پی آئی کی صورتحال بہت افسوسناک ہے. آج ابراج گروپ نے جب کہ الیکٹرک خریدا بعد میں مختلف ہاتھوں سے ہوتا ہوا, تو انہوں نے شاید 16 ارب روپے کی پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی, اور آج انہوں نے 188 ارب روپے کی کے الیکٹرک بیچ دی ہے شنگھائی کو. تو کہاں 16 ارب, وہ کہاں 188 ارب, وہ خسارے میں تھا, پروفٹ کمایا. آج وہی ابراج گروپ پی آئی اے خریدنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے. میں پلفریج ہے نا, یعنی کہ چوری ہے. ہمارے یہاں بجلی کی چوری تھی, انہوں نے بجلی کی چوری کو کنٹرول کیا, اب بلنگ بڑھائی, اب ان کی 65-70 ارب روپے کے الیکٹرک کی بلنگ چلی گئی. پہلے 2-3 ارب روپے ان کی بلنگ تھی. ماہانہ کی بلنگ کی بات ہو رہی ہے, سالانہ بلنگ کی بات نہیں ہو رہی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ, جیسے واٹر بورڈ ہے, اب واٹر بورڈ کو بھی کچھ ادارے یعنی چاہتے ہیں کہ واٹر بورڈ کی پرائیویٹائزیشن ہو جائے. وہ اونے پونے جیسے کے ایس سی 16 ارب میں بکی تھی, واٹر بورڈ بھی 8-10 ارب میں وہ خرید لیں گے. خریدنے کے بعد اب دیکھیں کراچی میں جو پانی بکتا ہے نا, تو کراچی میں جو پانی بکتا ہے جو جس سے فلورش ہوتی ہے ٹینکر مافیا اور ہائیڈرنٹ مافیا, تو کراچی میں تقریباً 150-200 ارب روپے سالانہ کا بزنس ہے پانی کا. پانی پہ ہم انشاءاللہ جائیں گے, لیکن پہلے پی آئی اے پہ بات. میں پی آئی پہ آ رہا ہوں. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ جب اتنا یعنی کہ پرائیویٹ سیکٹر واٹر بورڈ سے پانی لے کے ہی 1.25 ارب روپے کا پانی 200 ارب کا پانی بیچ رہا ہے, اور واٹر بورڈ کی جو آمدنی ہے, ریونیو ہے, وہ 2-2.5 ارب روپے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ نظام کو صحیح کر لیں, پی آئی اے کا, اسٹیل مل کا, واٹر بورڈ کا, یہ کے ایس سی کا انہوں نے کر کے دکھایا کہ الیکٹرک کا, اور باقی ایئر لائنیں جاتی ہیں ساری دنیا میں, ان کی ایئر ہوسٹس نہیں پکڑی جاتی چوری کے الزام میں. یہ پی آئی اے کی ایئر ہوسٹس ٹورانٹو میں پکڑی گئی, ماریا خون صاحبہ, کہ جی وہاں پہ چوری کر رہی تھی. بعد میں کہا کہ نہیں, میں تو چاکلیٹ لے کے نکل رہی تھی, مجھے پتہ نہیں تھا رولز کا, اور میں اس میں نکل آئی, اور وہاں سے پھر وہ آئی ہیں. اب ان کی انکوائری ہو رہی ہے, کل وہ پیش بھی ہوئی ہیں. یہ تربیت کا فقدان ہے, یا یہ ایسے لوگ بھرتی کر لیے گئے ہیں جن کو اندازہ نہیں ہے کہ بھائی قومی مفاد کیا ہوتا ہے, اور کس طریقے سے قوم کو جو ہے وہ ملک کو بدنامی سے بچانا ہوتا ہے. یہ تو بدنامی کا باعث بن رہی ہے. یہ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ایک اخلاقی تربیت ہوتی ہے جو والدین دیتے ہیں, یا پھر
وہ معاشرے میں آدمی خود حاصل کرتا ہے. اور پھر یہ جو ادارے ہیں، میں سمجھتا ہوں بینکس ہیں، پی آئی اے ہے، اسٹیل مل ہے، جو بھی ادارے ہیں، وہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کاکپٹ کرو کو، کیبن کرو کو، ان کو تربیت دیں اور اخلاقی تربیت دیں، اور ان کو اس قسم کی جو غیر اخلاقی سرگرمیاں ہیں ان کو یہ بتائیں کہ بھئی اس میں آپ انڈلج نہ ہوں اور اس سے گریز کریں. اچھا، پھر یہ آدمی کا ایک پرسنل جو کردار بھی ہوتا ہے، تو وہ پاکستان میں تو ہمیں پرسنل ذاتی کردار کم ہی نظر آتا ہے، آپ گواہ ہیں اس کے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ تو ہمارا قومی کردار ہے نا، جو یہ ہمارے لوگ باہر چوری کرتے ہوئے اور بےایمانی کرتے ہوئے، اور کیا کہتے ہیں، اب تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ وہ پاکستانی دوسرے ملکوں میں جا کے جو ہے اغوا برائے تاوان کی. ترکی میں واقعہ ہوا کہ پاکستانی گئے، ان کو وہاں پہ جو ہے جگمال بنا لیا گیا اور ان کے گھروں سے پیسے مانگے جا رہے ہیں. بدر صاحب، آپ ٹریول کرتے رہتے ہیں پاکستان کے اندر بھی، پاکستان کے باہر بھی. پی آئی اے کے بارے میں اور نجی ایئر لائنس کے بارے میں اب کیا صورتحال ہے؟ آپ نے سفر کیا ہے، اپنا مشاہدہ، اپنا تجربہ بتائیں. چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں یا ابھی بہت ضرورت ہے چیزیں بہتر کرنے کی؟ نہیں سر، بلکہ ڈکلائن ہو رہا ہے، اور یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے. کیا وجہ لگ رہی ہے سر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارا یہی ایئر لائن ہے جس نے ایمریٹس بنائی. تو جب بھی نان پروفیشنل لوگ آئیں گے، جی ہاں، نان پروفیشنلز لوگ آئیں گے اور سیاسی بھرتیاں ہوں گی تو یہ اس کا انجام ہوگا. آج جو پی آئی کو بریفنگ تھی اس میں چیئرمین، کیا نام ہے ان کا، برائٹ ہیلڈن، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس شہر کو یہاں کا مرکز بنائیں. یہ اوپن اسکائی پالیسی کی وجہ سے پی آئی اے جو ہے وہ ڈوب رہی ہے اور باہر کی ایئر لائنز آ کے یہاں پہ آپریٹ کر رہی ہیں. کسی کو اتنا جو ہے وہ اوپن ایکسیس نہیں دیا جاتا کسی بھی ملک میں. ہر ملک میں اپنی ایئر لائن کو پروٹیکشن دی جاتی ہے، ہماری ایئر لائن کو پروٹیکشن نہیں ہے، اس لیے ہمارا یہ حال ہے. دیکھیں، پی آئی اے کا المیہ یہ ہے، اور پی آئی اے کا المیہ نہیں بلکہ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ سیاسی مداخلت بہت زیادہ ہے، اور سیاسی پیٹرنیج بہت زیادہ ہے، اور سیاسی تقریریں ساری ہوتی ہیں. اب یہ جو خاتون آج جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے، یہ ظاہر ہے کہ یہ تبسم ڈار صاحب کانٹریکٹ تھا ان کا، 2 سال کا یہ کانٹریکٹ پہ تھی، اور ان کی تنخواہ 12 لاکھ روپے تھی. اب ان میں کون سے ایسے سرخاب کے پڑھ رہے ہیں، اور کیا ان کی کوالٹی ہے، کیا ان کا ایکسپیرینس ہے کہ آپ نے ان کو ڈائریکٹر کا. وہ تو آج سینیٹرز نے سوالات اٹھائے کہ بھائی آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہے. بہت سارے لوگوں کی تعلیمی قابلیت سن کے وہ حیران رہ گئے. ایکسپیرینس کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ہمارے آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ کے الیکٹرک میں بھی جو سیاستدان تھے، جو ایم پی ایس تھے، ایم این ایس تھے، اور وزراء تھے، ان کے بھائی بھتیجے بھانجے، ان کو 5-5 لاکھ روپے، 10-10 لاکھ روپے پہ سیاسی رشوت کے طور پہ ان کو وہاں عہدے دے دیے گئے تھے. تو بس جس ملک میں سیاسی رشوت کی بنیاد پہ عہدے دیے جائیں گے اور ایئر لائنز میں بھرتی کیا جائے گا. جب آپ بھرتی ہوتی ہے کوٹا سسٹم پہ، وہ ایئروسٹس کا کیا قصور ہے؟ آپ اس کو آتی ہے، وہ کوٹے پہ آتی ہے، وہ اپنا پیسے کماتی ہے اور اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، میرٹ میں نہیں ہوتی، سیاسی بھرتی ہوتی ہے. اسی طرح آپ چلے جائیں انجینئرنگ سیکشن کے اندر. میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی ان کو یہ نہیں پتا کہ میری ڈگری لے کے آئے ہیں میکینیکل کی کسی کی، لیکن وہ کام جو کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے، ہمیں پتا ہے، اس کا انجام یہی ہے. آج تو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ جو سب کی تصدیق کرتے تھے ڈگریوں کی، این ٹی سی جس سے ٹیسٹ لیتے تھے، ان کے اپنے لوگوں کی ڈگریاں جاری نکلی ہیں. تو اب جب آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو بتائیے، یہ ڈائریکٹر صاحبہ نے استعفیٰ دیا ہے، ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے معاملات آج اٹھائے گئے ہیں. سینیٹرز نے کہا ہے کہ بھئی ہمیں آپ رپورٹ دیں 1 ہفتے کے اندر اور بتائیں کہ کیا آپ کا پلان ہے، کس طریقے سے اس کو بہتر کرنا ہے. یہ آج آتے ہوئے ایک اور خبر تھی کہ پی کے 306 جو ہے اس کو روک لیا گیا ہے کراچی سے لاہور جاتے ہوئے. اس کے اندر جو ہے دھواں اٹھنا شروع ہو گیا، مسافر پریشان ہو گئے. ظاہر ہے کہ 2-3 گھنٹے ان کو انتظار کرنا پڑا ہے. اسی طرح ٹورنٹو والے واقعے میں ہوا، 7 گھنٹے تک لوگوں کا سامان وہاں پہ جو ہے پھنسا رہا. تو پی آئی کا جہاز تھا جس نے ٹکرانا تھا ایئر فرانس کے ساتھ، اور دنیا بھر کی جہاز کی آتی ہیں، جہاز آتے ہیں ایئر لائنوں کے. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ مطلب یہاں پہ پروفیشنلزم کی کمی آ گئی کیا ہے؟ ہاں، وہ تو بہرحال آپ کی بات صحیح ہے، پروفیشنلزم کی کمی آئی ہے، اور ٹیکنیکلٹیز جو ہے وہ لوگوں کی نو ہاؤ جو ہے نا، وہ ٹیکنیکل نو ہاؤ تھوڑی سی انحطاط پذیر ہوئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 306 سے پی کے 306 سے دھواں اٹھنے لگا، تو اس قسم کی یہ کوئی ایسا اہم واقعہ نہیں ہے. اور جو جب آپ گاڑی چلاتے ہیں سڑک پہ، آپ بھی گاڑی چلاتے ہیں، تو مطلب یہ کہ چھوٹے موٹے واقعات، کبھی گاڑی گرم بھی ہو جاتی ہے اور چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو ایئر لائن کی انڈسٹری میں اور ایئر لائن کے آپریشن میں، جیسے کہ آپ نے اس دن بتایا تھا کہ
دنیا میں ایئر لائن ہے، تو اس قسم کے 100 واقعات تو ڈیلی ہوتے ہی ہیں. 200 لائنیں چلا رہی ہیں ابھی بھی 1500 ATRs. تو مطلب یہ پی آئی اے کے ساتھ نہیں ہے. اور یہ کہ ہم نے یہ طے کر لیا کہ پی آئی اے کا طیارہ جو ہے وہ ٹکرایا ایئر فرانس سے، تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ ایئر فرانس کا طیارہ جو ہے، بھائی 2 طیارے ٹکرائے ہیں تو مطلب 2 طیارے ٹکرائے ہیں نا، تو اس میں یہ، اور وہ غلطی پائلٹ کی بھی نہیں ہے، وہ تو ظاہر ہے مارشلر کی ہے جس نے وہاں پہ ہدایت دے رہا ہوتا ہے. یہ اس قسم. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ATR کا حادثہ ہوا ہے اس سے لوگ اتنے ریلیکٹنٹ اور اتنے خوفزدہ ہیں کہ میرے ایک دوست ہیں، وہ اس میں KMC میں سینئر ڈائریکٹر لینڈ ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے ایک ٹرین کا ٹکٹ جو ہے نا آپ کسی طریقے سے کرا دیں، مجھے جہاز کا سفر کرنے سے جو ہے مجھے لاہور جانا ہے. تو میں نے خیر بہت کوشش کی، وہ پتہ لگا کہ 2 دن تک جو ہے کسی ٹرین میں ٹکٹ اویلیبل میں رش بڑھ گیا. میں نے کوئی کوٹا چیک کر لیں، انہوں نے کہا نہیں ممکن ہی نہیں ہے. نہیں تو اس نے ہم نے خود دیکھا، شاید افریدی پوری فیملی کو لے کے گئے، 24 سال بعد ٹرین کا سفر کیا، انہوں نے خود لکھا کہ میں 24 سال بعد ٹرین میں بیٹھا ہوں، ٹرینیں اچھی ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی جہاز سے اوائڈ کر کے ٹرین میں. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی آپ کیوں اتنا ڈر رہے ہیں؟ میں نے کہا 1500 ATR اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ پی آئی اے کا حادثہ بھی کوئی روز تو نہیں ہو رہا، 10 سال کے بعد اگر کوئی ایک حادثہ ہو گیا تو وہ اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ جو بوئنگ جہاز ہے یہ تو بہت سیف ہے، بوئنگ ہے، 777 ہے. اچھا مدر صاحب موجود ہیں، ان سے چاہیں گے ان سے بھی کمنٹ لے لیتے ہیں پروگرام کے آخر میں. ویسے تو ساری باتیں ہوں گی، اور ہم چاہیں گے کہ یہ سی پیک پہ اور گوادر کے جو دورہ کر کے آئیں، اس پہ ایک سیریز آف پروگرامز ہو، اس میں اور بھی لوگوں کو شامل کریں، اور بھی جو ساتھی گئے تھے ان کو بھی ہم مدعو کریں گے. ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، اس پہ آپ بات کریں گے سیاسی طور پہ کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ کیا بات چیت ہو رہی تھی. یہ پاناما ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی یہ باتیں آپ کو سننے میں آئیں. آپ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ یہ ہم وہاں کے ناظم، ضلع ناظم دوسری دفعہ بن چکے ہیں، بابو گلاب ان کا نام. بابو گلاب سے ان سے بھی انہوں نے بڑے ہمیں ٹائم دیا، اور بیچارے جوانی سے بھاگتے ہوئے آئے، انہوں نے تھوڑا سا ہمیں ٹائم دیا کہ ہم بڑا ٹف شیڈول تھا ہمارا. تو شام کو انہوں نے ہمیں چائے پہ بلایا ہوٹل پہ، تو وہاں بڑی ڈسکشن ہوئی. ہم نے ان کو کہا کہ دیکھیں جی کہنے کی جی ہے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے کچھ لوگوں کی، جیسے میں نے آپ کو بتایا مچھرے ہو رہے ہیں، تو انہوں نے ان کا کہنا تھا. میں نے کہا دیکھیں جی جب آپ جو قوم خود اپنا کام نہیں کرتی تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ قومیں تو بنائی ہیں کام کرنے کے لیے، تو وہ آ رہی ہیں اور وہ کام کر رہی ہیں، ان کا اپنا انٹرسٹ ہے. زیادہ وہ ہمارے لیے نہیں کر رہی ہیں ہمارے لیے، لیکن ان کا اپنا زیادہ انٹرسٹ ہے. دنیا کھل رہی ہے آگے، روس آپ کے ساتھ شامل ہو رہا ہے. اور میں ابھی بہت پری میچورڈ بات ہے، لیکن میں آپ کو ایک خوشخبری دے دوں کہ ایران گورنمنٹ سے معاہدہ انٹرنلی ہو چکا ہے چابہار بہار کے سلسلے میں. ہم ایران سے اور چابہار بہار کو لنک کرنے جا رہے ہیں گوادر کے ساتھ. اچھا یہ تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، اور اس میں ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل قوتوں کا بھی بہت زیادہ انٹرسٹ ہوگا. وہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. آپ نے گوادر کا بتایا، بابو صاحب کا بتایا، تو مجھے یاد آ گیا کہ 1992 میں ہم لوگ گوادر گئے. اس وقت وہاں پہ DG تھے قاسم قریشی صاحب. تو اس زمانے میں تو گوادر ابھی بالکل جو ہے وہ انیشیل سٹیج پہ تھا، چیزیں بننا شروع ہوئی تھیں، اور بہت ساری باتیں آج جو ہو گئی ہیں اس وقت ہمیں لگتا تھا کہ کاش کبھی ایسا ہوگا، لیکن وہ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. شہزاد صاحب پروگرام کے آخر میں آپ بتائیے پاناما کی صورتحال کیا ہے اور کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں پاناما کی صورتحال تو یہ ہے کہ ایک آصف ہے جو کہ حکومت کے پیچھے ہے، اور جو جنوری کا مہینہ ہے، جنوری کے مہینے کے بارے میں یہ ایک مطلب میں نہیں کہہ رہا کہ صوبائی وزیر منظور حسان نے بھی کہا ہے کہ جنوری کا مہینہ بڑا اہم ہے اور اس میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، اور جنوری کے مہینے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہ پاناما کا ایشو اس لیے چلتا رہے گا کہ کوئی ڈے ٹو ڈے اس کی. پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن لگ رہی ہے؟ آصف زرداری صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں اور بلاول آ رہے ہیں پارلیمنٹ میں، وہ کیا پروگریس ہوئی؟ جہاں آج بلاول صاحب نے آج پھر کہا ہے کہ جی میرے ابو جو ہے صدر ہوں گے اور میں وزیر اعظم ہوں گا، اور جب ہم آئیں گے تو مسلم لیگ کی اور مسلم حکمرانوں کی جو ہے نیندیں اڑ جائیں گی، اور وہ ہم پارلیمنٹ آنے والے ہیں، سڑکوں پہ بھی آئیں گے. یہ تو کہتے ہیں تخت لاہور اور شریف برادران اور ایک خاندان کی حکومت، تو یہ باپ بیٹا خود صدر وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں، تو یہ پھر کس طرح ملک کو لے جانا چاہ رہے ہیں؟ مطلب اس میں کیا تبدیلی آئے گی؟ نہیں، اب وہ ظاہر ہے کہ ان کے والد صاحب صدر رہے بھی ہیں، ان کو چسکا لگ گیا ہے صدارت کا، اور اب بیٹا بھی ظاہر ہے کہ ابھی تو اس کی عمر نہیں ہے، 35 سال ہونی چاہیے عمر. بلاول کی عمر 28-29 سال ہے. سر ایک بادشاہ سے اٹھ کے دوسرے بادشاہ سے چلی جائے گی، یہ اور کیا ہے؟ وہ تو صوبوں میں بٹیا ہوا ویسے، بس یہ وہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ ان کی. میں شور کر رہا ہوں، آپ اپنا کام چلائے جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ 2017 یہ سال جو ہے الیکشن کا سال ہے، اور جو میچورڈ آپ کا الیکشن ہو جائیں گے اس سال. کس طرح ہوں گے؟ مطلب گورنمنٹ خود کرائے گی یا گورنمنٹ مجبور ہو جائے گی؟ گورنمنٹ خود کرائے گی، اور پھر اگر الیکشن ہوئے تو پھر اس میں پیپل پارٹی کو باری نہیں ملے گی. میں بتا دوں. نہیں جی، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر 2018 کے بجائے آج الیکشن ہو جاتے ہیں، اس سال میں کسی وقت الیکشن ہو جاتے ہیں، گورنمنٹ کو کیا مشکل ہے؟ دیکھیں جو پہلے آپ کو کلیئر کروں کہ زرداری صاحب کو اس لیے شور کر رہے ہیں کہ ان کو میں نے آج سے کوئی 5 سال پہلے تجزیہ کیا تھا کہ زرداری صاحب نے اور انہوں نے ایک ڈاکومنٹ پہ سائن کیے تھے
مساق جمہوریت ان کا انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی کہ آپ پنجاب میں سندھ کے اندر میں بن جاتا ہوں، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ پانی پت کا جو میدان ہے وہ پنجاب ہے. اگر 3 صوبے بھی ایک طرف ہوتے ہیں تو آپ پرائم منسٹر آپ نہیں بن سکتے اگر پنجاب سے آتے ہیں. پنجاب سے جی ہاں، اب وہ اسی تنخواہ پہ کام کرنے کے موڈ کے اندر ہے کہ یار کچھ نہ کچھ اب، کیونکہ وہاں پہ دیکھیں جی پانی پت کے میدان کے اندر جنگ ہوگی نا، وہ پی ٹی آئی کی اور مسلم لیگ کی ہوگی. ٹھیک ہے، مسلم لیگ کی ہوگی. اور میں نے تجزیہ کیا تھا کہ 35 سے زیادہ پی ٹی آئی اٹھائے گی اور وائٹ واش ہو جائے گا پیپلز پارٹی کا، ویسا ہی نقشہ ہے. اور یہ بھی دوبارہ بھی یہی ہونے جا رہا ہے. لیکن کچھ فورسز جو کام کریں گی ہو سکتا ہے کہ ان کو پیپلز پارٹی کو بھی یہاں سے فارغ کرنے کی کوشش کریں گی، جیسے پرانا جام صادق کا ایسا نہیں ہوگا، کچھ ایسا گیم کرنے اس میں ہے. وہ تو ایک سیٹ پہ بھی جب بنانا ہوتا ہے تو وہ وزیر اعلیٰ بنا لیتے ہیں کسی صوبے میں. وہ اسٹیبلشمنٹ کے کھیل ہیں، وہ کسی وقت پہ بھی پاکستان جیسے ملکوں میں کھیلے جا سکتے ہیں. اللہ کرے کہ جو اس وقت سسٹم چل رہا ہے یہ مستحکم ہو اور لوگ جو ووٹ لے کر آئے ہیں، عوام سے وعدے کر کے آئے ہیں، وہ اپنے وعدے پورے کرنے کی طرف جائیں. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے. اور اس کے بعد سب نے آنا ہے عوام کے پاس، اور بہترین جج جو ہے وہ عوام ہے. عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے فیصلہ کریں گے. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. آج آپ نے کھل کر اپنے حیرت کا اظہار کیا. گوادر کے حوالے سے بہت ساری مفید معلومات آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائی، اور گوادر کے حوالے سے جو خدشات ہیں شہزاد چغتائی صاحب آپ نے اس پہ بھی بات کی. کوشش کریں گے کہ آئندہ پروگراموں میں یہ سلسلہ جاری رکھیں آپ کے ساتھ، اور مزید مہمانوں کے ساتھ ہم سی پیک کے منصوبوں پہ اور گوادر کی صورتحال پہ بات چیت کرتے رہیں. آئندہ پروگرام تک ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے گوادر کی بات کی ہے اور سی پیک کے منصوبے بات کی ہے. آئندہ پروگراموں میں اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. کوشش کریں گے کہ آپ تک جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ پہنچاتے رہیں. نہ صرف جے سی سی کے اجلاس میں جو چائنا میں ہوا اس کی جو پیش رفت ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد کی جو صورتحال ہے وہ بتائیں، بلکہ جو آن گراؤنڈ زمینی حقائق ہیں وہ بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں، اور جو عینی شاہدین ہیں جو لوگ خود دیکھ کر آ رہے ہیں انہیں کی زبانی ہم سنیں اور آپ تک بات پہنچائیں. آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان سالک مجید کو پروگرام A to Z کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.